अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टोरी वर्ल्ड पीके। उम्मीद है आपको हमारे नॉवल 40 रूल्स ऑफ लव का 4th एपिसोड पसंद आया होगा, जिसमें हमने कातिल के मुतालिक बात की थी। तो चलिए इसके 5th एपिसोड की तरफ चलते हैं। हिस्सा अव्वल, खाक, अशिया जो ठोस और साकी तो जामिद है। शम्स, समरकंद के बाहर एक कारवां सराय, मार्च 1242। बेकली सी लकड़ी की शिकस्ता मेज पर बैठे मेरी आंखों के सामने मोम की शमों की लोएं थरथराई। इस शाम में जो कशफ अपनी गिरफ्त में लिए हुए था वो बेहद रोशन और वाजिया था। खिले हुए जर्द गुलाबों से बड़े सहन वाला एक बड़ा सा घर, और इस सहन के दरमियान दुनिया के खनक तरीन पानी वाला कुआं। वो आखिर खिजा की एक पुरसकून शब माह थी। पस मंजर में चंद शब खेज चादरों का शोर और भौंकना था। जरा देर में मेहरबान चेहरे, चौड़े शानों और बादामी रंग की गहरी आंखों वाला एक दरमियानी उम्र का शख्स मेरी तलाश में घर से बाहर निकला। उसके तासुरात अजरदा थे और इसकी आंखें बेपनाह उदास थीं। शम्स, शम्स, आप कहाँ हैं? वो दाएं बाएं तरफ मुड़कर चिल्लाया। हवा तेज चलने लगी और चांद बादलों की ओट में छुप गया, यूं जैसे जो कुछ होने को था वो इसका गवाह न बनना चाहता था। उल्लुओं की हू बंद हो गई, चमगादड़ों ने अपने पर फड़फड़ाने बंद किए और हत्ता के घर के अंदर आतिशदान की आग तक चढ़ी। दुनिया पर एक कामिल सन्नाटा छा गया। आदमी आहिस्ता आहिस्ता कुएं के करीब पहुंचा, झुका और अंदर झांका। शम्स, इसने सरगोशी की, क्या आप यहाँ हैं? मैंने जवाब देने के लिए मुंह खोला, मगर मेरे लबों से कोई आवाज ना निकली। वो आदमी मजीद आगे झुका और एक बार फिर कुएं में झांका। पहले तो उसे पानी की तरीके के सिवा कुछ भी दिखाई ना दे सका, लेकिन फिर गहराई में, कुएं की तह में उसे किसी शदीद तूफान के बाद पानी पर हलकोड़े लेते किसी शिकस्ता बेड़े की तरह बेमकसद सा तैरता मेरा हाथ दिखाई दे गया। इसके बाद उसने आंखें पहचान ली। दो चमकते स्याह पत्थर पूरे चांद को घूरते हुए, जो अब गहरे स्याह बादलों के अकब से निकल रहा था। मेरी आंखें चांद पर यूं जमी हुई थी जैसे आसमानों से अपने कातिल की वजाहत ही मुंतजिर हो। आजारी और सीना कोबी करते हुए वो आदमी अपने घुटनों के बल गिर गया। उन्होंने उसे मार डाला, उन्होंने मेरी शम्स को मार डाला। वो चिल्लाया। तभी एक साए ने तेजी से झाड़ियों के पीछे हरकत की और तेज मगर दबे कदमों से वो किसी जंगली बिल्ली की तरह बाग की दीवार पर चढ़ गया। लेकिन आदमी ने कातिल को ना देखा। शदीद कर्ब और ज़ियत के आलम में वो चीखा और चीखता रहा, यहाँ तक कि उसकी आवाज किसी शीशे की तरह किरची किरची हो गई और छोटे छोटे नोकीले टुकड़ों की सूरत रात में बिखर गई। अरे, तुम किसी दीवाने की तरह चीखना बंद करो, ये नागवार शोर बंद करो, या फिर मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। मैंने कहा मुंह बंद करो, तुमने सुना नहीं? बकवास बंद करो। बुलंद लहजे में ये लफ्ज अदा करने वाली आवाज मर्दाना थी, जो धमकाने वाले अंदाज में करीब आती जा रही थी। जरा मजीद देर को अपने उस तसव्वुर के अंदर ही रहने को तरजीह देते हुए मैंने यूं जाहिर किया जैसे मैंने उसे सुना ही नहीं। मैं अपनी मौत के बारे में मजीद जानना चाहता था। मैं इस संजीदा तरीन आंखों वाले शख्स को भी देखना चाहता था। कौन था वो? उसका मुझसे क्या ताल्लुक था कि वो खजा की रात में इतनी शिद्दत से मुझे क्यों तलाश कर रहा था? लेकिन इससे पहले कि मैं अपने कशफ पर एक और निगाह डाल पाता, किसी ने किसी और जहत से मेरे बाजू को थामा और मुझे इतनी शिद्दत से झंझोड़ा कि मुझे अपने मुंह में अपने दांत बचते महसूस हुए। वो मुझे दोबारा इसी दुनिया में खींच लेकर आया। आहिस्तगी से मैंने आंखें खोली और अपने बराबर में खड़े आदमी को देखा। वो दाढ़ी और घनी मूंछों वाला एक दराज कद फरबा शख्स था। मैं उसे सराय के मालिक की हैसियत से पहचान गया। तकरीबन फौरन ही मैंने उसके बारे में दो चीजें तो तवज्जो की, ये कि वो शख्स बातचीत और तशद्दुद से लोगों को धमकाने वाला आदमी था, और ये कि वो इस वक्त मुश्तइल था। तुम क्या चाहते हो? मैंने पूछा। तुम मेरा बाजू क्यों खींच रहे हो? मैं क्या चाहता हूँ? सराय का मालिक माथे पर बल डालकर गरजा। मैं चाहता हूँ कि तुम गड़ोगड़ वालों की तरह चीखना बंद कर दो। ये चाहता हूँ मैं। तुम मेरे गांव को डरा कर भगा रहे हो। वाकई? क्या मैं चीख रहा हूँ?
خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرواتے ہوئے میں زیر لب بڑبڑایا، تم شرط لگا لو۔ تم چیخ رہے تھے، تم کسی ایسے ریچھ کی طرح چلا رہے تھے جس کے پنجے میں کوئی کانٹا گر گیا ہو۔ تمہیں ہوا کیا تھا؟ کیا تم رات کا کھانا کھاتے اونگ گئے تھے؟ تم نے ضرور کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہوگا۔ میں جانتا تھا کہ یہ واحد معقول وضاحت تھی، اور اگر میں نے یہی کہہ دیا تو سرائے کا مالک مطمئن ہو جائے گا اور مجھے تنہا چھوڑ دے گا۔ پھر بھی میں جھوٹ بولنا نہیں چاہتا تھا۔ نہیں بردر، میں خواب دیتا تھا، نہ ہی میں نے خواب دیکھا تھا۔ میں نے کہا، در حقیقت مجھے خواب کبھی دکھائی نہیں دیتے۔ پھر تم اس سب چیخنے چلانے کا کیا سبب بیان کرو گے؟ سرائے کا مالک جاننا چاہتا تھا۔ مجھے الہام ہوا تھا۔ وہ بہت مختلف بات ہے۔ اس نے مجھے ہکا بکا تاثر کے ساتھ دیکھا اور کچھ دیر اپنی مونچھوں کے سرے چباتا رہا۔ آخر میں بولا، تم درویش باورچی خانے کی چوہوں جیسے دیوانے ہوتے ہو، خصوصاً سرکردہ قسم کے درویش۔ سارا دن تم روزے رکھتے اور نماز پڑھتے اور جلساتے سورج تلے چلتے ہو۔ کوئی حیرت نہیں کہ تم اب بھی وہمی دکھائی دے رہے ہو۔ تمہارا دماغ جھلس چکا ہے۔ میں مسکرا دیا۔ وہ درست بھی ہو سکتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ خدا کی راہ میں خود کو گم کرنے اور اپنے حواس گم کرنے میں کم ہی فرق ہے۔ تبھی طباق سے بڑا ایک بڑا سا تشت اٹھائے ہوئے دو خدمت گار لڑکے نمودار ہوئے۔ تازہ بھنی بکری، خشک نمکین مچھلی، مرچ مسالے والے بکرے کا گوشت، گندم کی روٹی، کوفتوں کے ساتھ چنے اور دال کا شوربہ، دمبے کی دم کی چربی کے ساتھ۔ فضا کو پیاز، لہسن اور مسالوں کی خوشبو سے معطر کرتے ہوئے وہ دالان میں گھوم کر سب کو تقسیم کر رہے تھے۔ جب وہ میری میز پر رکے تو میں نے بھاپ اڑتے شوربے کا پیالہ اور کچھ روٹی لے لی۔ کیا تمہارے پاس اس کی ادائیگی کی رقم ہے؟ سرائے کے مالک نے ذرا اخلاق سے پوچھا۔ نہیں، میرے پاس نہیں، میں نے کہا، لیکن میں اس کے بدلے کچھ دینے کی اجازت دوں، اور کمرے کے بدلے میں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتا سکتا ہوں۔ اس بات کا جواب اس نے کولوں پر ہاتھ رکھ کر حقارت سے ناک چڑھا کر دیا۔ تم نے ابھی مجھے بتایا کہ تمہیں کبھی خواب نہیں دکھائی دیتے۔ یہ درست ہے، میں خوابوں کا ایسا تعبیر بیان کرنے والا ہوں جو خود کوئی خواب نہیں دیکھتا۔ مجھے تمہیں یہاں سے نکال کر باہر کرنا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے کہا، تم درویش دیوانے ہوتے ہو۔ سرائے کا مالک لفظوں کو جیسے تھوکتے ہوئے بولا، تمہارے لیے ایک نصیحت ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ تمہاری عمر کیا ہے، مگر میرا خیال ہے کہ تم نے دونوں جہانوں کے لیے خاصی عبادت کر لی ہے۔ کوئی اچھی عورت تلاش کرو اور گھر بساؤ، بچے پیدا کرو۔ اس سے تمہیں حقیقت کی دنیا میں قدم جمانے میں مدد ملے گی۔ کیا دکھ ہے دنیا بھر میں گھومنے پھرنے کی جب ہر طرف خواری اور مصیبت ہی ہے؟ میری بات کا بھروسہ کرو، دنیا میں کچھ نیا نہیں۔ میرے پاس دنیا کے دور دراز گوشوں سے بھی گاہک آتے ہیں۔ شراب کے چند جام کے بعد میں ان سب سے ایک سی ہی کہانیاں سنتا ہوں۔ ہر جگہ کے مرد ایک سے ہیں، وہی کھانا، وہی پینا، وہی پرانی باتیں۔ میں کسی مختلف شے کی تلاش میں نہیں، میں خدا کی تلاش میں سر کرتا ہوں۔ میں نے کہا، میری جستجو خدا کے لیے جستجو ہے۔ پھر تم اسے غلط جگہ ڈھونڈ رہے ہو۔ اس نے یکا یک گمبھیر آواز میں ترکیب و ترکی جواب دیا۔ خدا یہ جگہ چھوڑ چکا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ اب کب واپس آئے گا۔ یہ سن کر میرا دل بے قابو ہو گیا، میرے سینے میں تیز تیز دھڑکنے لگا۔ جب کوئی خدا کو برا کہتا ہے تو وہ دراصل خود کو برا کہتا ہے، میں نے کہا۔ سرائے کے مالک کے چہرے پر ایک عجیب سی ترچھی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس کے چہرے پر مجھے تلخی اور برہمی دکھائی دی، اور کچھ ایسا جو بچگانہ سی تکلیف سے مشابہ تھا۔ کیا خدا نے کہا نہیں کہ میں تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں؟ میں نے پوچھا۔ خدا کہیں دور افلاک پر نہیں بستا، وہ ہمارے اندر موجود ہے، ہم میں سے ہر کسی کے اندر۔ اسی وجہ سے وہ کبھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہ خود اپنی آنکھ کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ لیکن وہ واقعی تنہا چھوڑ دیتا ہے۔ سرائے کے مالک نے اپنی سرد اور سرکش نگاہوں کے ساتھ تبصرہ کیا۔ اگر خدا موجود ہے لیکن ہماری تکلیف پر وہ انگلی تک نہیں ہلاتا، تو یہ بات اس کے بارے میں ہمیں کیا بتاتی ہے؟ یہ پہلا اصول ہے برادر، میں نے کہا۔ ہم خدا کو کیسے دیکھتے ہیں یہ اس بات کا براہ راست عکس ہے کہ ہم خود کو کیسے دیکھتے ہیں۔ اگر خدا کے نام پر ہمارے ذہن میں خوف اور ملامت ہی آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر بہت خوف و ملامت جمع ہو چکے ہیں۔ اگر ہم خدا کو محبت اور رحم سے بھرا دیکھتے ہیں
تو ہم بھی ایسے ہی ہیں۔ سرائے کے مالک نے فوراً اعتراض کیا، لیکن میں دیکھ سکتا تھا کہ میرے الفاظ نے اسے حیران ضرور کر دیا تھا۔ یہ اس بات سے کیسے مختلف ہے کہ خدا ہمارے تخیل کی پیداوار ہے؟ میں سمجھ نہیں پایا، لیکن میرے جواب میں وہ ہلچل مخل ہوئی جو اندر دالان میں اٹھی تھی۔ جب ہم اس سمت میں مڑے تو ہمیں دکھائی دیا کہ دو غیر مہذب سے آدمی نشے کے عالم میں ہذیان بک رہے تھے۔ وہ سرکش ڈٹائی کے ساتھ دوسرے گاہکوں کو دھمکا رہے تھے، ان کے پیالوں سے کھانا چھین رہے تھے، ان کے پیالوں سے پانی پی رہے تھے، اور اگر کوئی احتجاج کرتا تو مکتب کی دو شرارتی لڑکوں کی طرح ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ کسی کو ان فسادیوں سے نمٹنا چاہیے، تم کیا کہتے ہو؟ سرائے کا مالک اپنے دانتوں کو بھینچ کر ہنکارا۔ اب مجھے دیکھو۔ ایک لختے میں وہ دالان کے آخری سرے پر پہنچا، ایک نشے میں چور گاہک کو اس کی نشست سے اٹھایا اور اس کے چہرے پر مکہ دے مارا۔ وہ آدمی ضرور اس سب کی توقع نہ کر رہا ہوگا، کیونکہ وہ کسی خالی بوری کی طرح فرش پر گر گیا۔ اس کی ہونٹوں سے ہلکی سی آہ نکلی جو بے شکل دکھائی دی، اور اس کے سوا اس نے کوئی شور شرابہ نہ کیا۔ دوسرا آدمی نسبتاً طاقتور ثابت ہوا اور اس نے پوری شدت سے لڑائی کی، لیکن سرائے کے مالک کو اسے بھی ہرانے میں زیادہ دیر نہ لگی۔ اس نے اپنے غیر مہذب گاہک کی پسلیوں میں لات ماری اور پھر اس کے ہاتھ پر پیر رکھ کر اسے اپنے بھاری جوتوں سے کچلا۔ ہمیں انگلیاں چرکنے کی آواز سنائی دی، یا کچھ اس سے زیادہ۔ رک جاؤ، میں بھی صاف صاف بولا، تم اسے جان سے مار دو گے؟ کیا تم یہی چاہتے ہو؟ ایک صوفی کے طور پر میں نے زندگی کی حفاظت کرنے اور کسی کو نقصان نہ پہنچانے کا حلف اٹھایا تھا۔ اس فریب خیال بھری دنیا میں بہت سے لوگ بغیر کسی سبب کے بلا مقصد لڑنے کے لیے تیار تھے، اور بہت سے ایسے تھے جو کسی سبب سے لڑتے تھے، لیکن صوفی ایک ایسا شخص تھا جو کسی سبب کے ہوتے ہوئے بھی نہ لڑتا۔ کوئی صورت نہ تھی کہ میں تشدد کی راہ اپناتا، مگر میں خود کو سرائے کے مالک اور اس کے گاہکوں کے درمیان کسی نرم کمبل کی طرح کسا سکتا تھا کہ وہ ایک دوسرے سے دور رہیں۔ تم ان سب سے پرے رہو درویش، یا پھر میں تمہارا بھی مار مار کر حشر کر دوں گا، سرائے کا مالک چلایا، مگر ہم دونوں جانتے تھے کہ وہ ایسا کچھ نہ کرتا۔ چند ثانیے بعد جب خدمت گار لڑکوں نے دونوں گاہکوں کو اٹھایا تو ایک کی انگلی ٹوٹ چکی تھی، جبکہ دوسرے کی ناک اور ہر طرف خون پھیلا ہوا تھا۔ دالان میں ایک خائف سی خاموشی اتر آئی، اپنے اس روح پر متفاخر جو اس نے سب پر طاری کیا تھا۔ سرائے کے مالک نے ایک ترچھی نگاہ مجھ پر ڈالی۔ جب وہ دوبارہ بولا تو یوں لگا جیسے وہ آس پاس ہر کسی سے مخاطب تھا۔ اس کی آواز بلند و سرکش تھی، کھلے آسمان میں چلاتے کسی حملہ آور پرندے کی طرح۔ تم نے دیکھا درویش، ہمیشہ سے ایسے نہ تھا۔ تشدد میرا عنصر نہیں تھا، مگر اب ہے۔ جب خدا یہاں نیچے موجود ہم لوگوں کو فراموش کر دیتا ہے تو ہمیں سخت بنانے اور انصاف بحال کرنے کو یہ عنصر ہم عام لوگوں پر مسلط ہو جاتا ہے۔ اگلی مرتبہ جب خدا تم سے بات کرے تو اسے بتا دینا۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جب وہ اپنی بھیڑوں کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ عاجزی سے ذبح کیے جانے کی منتظر نہیں رہیں گی، وہ بھیڑیوں میں بدل جائیں گے۔ میں نے دروازے کی طرف جاتے کندھے اچکائے۔ تم غلطی پر ہو۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ کیا میں بھیڑ تھا جو بھیڑیا بن گیا؟ نہیں، تم ٹھیک کہتے ہو۔ میں بلا شبہ دیکھ سکتا ہوں کہ تم بھیڑیے بن چکے ہو، لیکن تم یہ غلط کہہ رہے ہو کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ انصاف ہے۔ رکو، میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ میری پشت پر سرائے کا مالک چلایا۔ تم میرے مقروض ہو۔ کھانے اور بستر کے بدلے تمہیں میرے خوابوں کی تعبیر بتانا تھی۔ میں اس سے بہتر کچھ کروں گا۔ میں نے مشورہ دیا، میں تمہارا ہاتھ دیکھوں گا۔ اس کی جلتی آنکھوں میں دیکھتے میں مڑ کر اس کی طرف واپس آیا۔ جبلی طور پر بے اعتباری سے وہ جھجک کر پیچھے ہوا، پھر بھی میں نے اس کا دایاں ہاتھ گرفت میں لیا اور ہتھیلی سیدھی کی۔ اس نے مجھے پڑے نہ دھکیلا۔ میں نے لکیروں کا جائزہ لیا اور انہیں گہرے چٹکتے ہوئے اور غیر ہموار راستے پایا۔ ذرا ذرا کر کے اس کی شخصیت کے حالے کے رنگ مجھ پر آشکار ہوئے۔ خاکستری، بھورا اور نیلا اس قدر ہلکا کہ وہ تقریباً سرمئی تھا۔ اس کی روحانی توانائی کھوکھلی ہو چکی تھی، کنارے ہلکے کمزور تھے، یوں جیسے اس میں بیرونی دنیا سے اپنے دفاع کے لیے مزید سکت نہ رہی تھی۔ اپنے باطن میں وہ شخص کسی مرجھائے پودے سے زیادہ زندہ نہ تھا۔ اپنی روحانی توانائی کے نقصان کو پورا کرنے کے لیے
اس نے اپنی جسمانی طاقت بڑھا لی تھی جسے وہ حد سے زیادہ استعمال کرتا تھا۔ میرا دل تیز تیز دھڑکنے لگا کیونکہ مجھے کچھ دکھائی دینا شروع ہو چکا تھا۔ پہلے دھندلا سا، یوں جیسے پردے کے پیچھے، پھر بڑی ہوئی وضاحت کے ساتھ میری آنکھوں کے سامنے ایک منظر نمودار ہوا۔ ہلکے بھورے بالوں والی ایک لڑکی، گدے ہوئے سیاہ نقش والے عریاں پیر اور اس کے شانوں پر پھیلی کشیدہ کاری والی سرخ شال۔ تم نے اپنی محبوب کو کھو دیا ہے، میں نے کہا اور اس کی بائیں ہتھیلی تھام لی۔ اس کی دودھ سے بھری چھاتیاں، اس کا پیٹ اس قدر پھولا ہوا جیسے ہی پھٹ جائے گا۔ وہ آگ میں گھرے جھونپڑے میں پھنسی ہے، گھر کے گرد جنگجو ہے، نفرے زرد و زری زین والے گھوڑوں پر سوار، سوکھے چارے اور انسانی گوشت کے جلنے کی بوجھل بو، منگول گھڑ سوار، ان کی چپٹی اور پھیلی ہوئی ناکیں، موٹی اور اندر کو گھسی گردنیں اور پتھروں جیسے سخت دل، چنگیز خان کی طاقتور فوج۔ تم نے اپنے 2 پیاروں کو کھویا ہے، میں نے اپنی تصحیح کی۔ تمہاری بیوی تمہارے پہلے بچے سے حاملہ تھی، اس کی تنی بھویں سیدھی ہو گئیں، اس کی آنکھیں اپنے چمڑے کے جوتوں پر جم گئیں اور اس کے ہونٹ سختی سے پیچھے۔ سرائے کے مالک کے چہرے پر کسی بڑھنے کے ناقابل نقشے جیسی لکیریں پڑ گئیں۔ اچانک وہ اپنی عمر سے برسوں بڑا دکھائی دینے لگا۔ مجھے ادراک ہے کہ تمہیں اس سے کوئی دلاسا نہ ملے گا، مگر میرا خیال ہے کہ کچھ ہے جو تمہیں جاننا چاہیے، میں نے کہا۔ اس کی جان آگ کے دھوئیں نے نہیں لی تھی، اس کے سر پر چھت کی لکڑی کا ایک تختہ آ گرا تھا، وہ فوراً ہی مر گئی تھی بغیر کسی تکلیف کے۔ تم نے ہمیشہ خیال کیا کہ اسے بڑی اذیت ہوئی ہوگی، لیکن حقیقت میں اسے ذرہ برابر تکلیف نہ ہوئی تھی۔ سرائے کے مالک نے کسی ایسے بوجھ سے جھکے جسے صرف وہی سمجھ سکتا تھا، اپنی بھویں اچھالیں۔ اس کا لہجہ یہ پوچھتے چڑچڑا سا ہو گیا، تم یہ سب کیسے جانتے ہو؟ میں نے سوال نظر انداز کر دیا۔ تم اس کی مناسب تدفین نہ کرنے پر خود کو الزام دیتے رہے ہو، تم اسے اب بھی اپنے خوابوں میں رینگ کر اس گڑھے سے نکلتے ہوئے دیکھتے ہو جہاں وہ دفن کی گئی تھی، لیکن تمہارا دماغ تمہارے ساتھ کھیل رہا ہے۔ سچ یہ ہے کہ تمہاری بیوی اور بیٹا دونوں ٹھیک ہیں، اب بھی اپنے سفر کرتے روشنی کے کسی ڈبے کی طرح آزاد۔ میں نے پھر ہر لفظ کو ناپتے توڑتے مزید کہا، تم دوبارہ بھیڑ بن سکتے ہو کیونکہ وہ اب بھی تمہارے اندر موجود ہے۔ یہ سن کر سرائے کے مالک نے اپنا ہاتھ یوں پڑے کھینچ لیا جیسے اس نے کسی گرم برتن کو چھو لیا ہو۔ میں تمہیں پسند نہیں کرتا درویش، وہ بولا، میں تمہیں آج رات یہاں قیام کرنے دوں گا، لیکن یاد رکھو صبح ہوتے ہی چلے جانا، میں تمہاری صورت دوبارہ یہاں نہیں دیکھنا چاہتا۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا، جب آپ سچ بولتے تو لوگ آپ سے نفرت کرنے لگتے تھے، آپ جتنا محبت کے بارے میں بات کریں گے لوگ اتنی ہی آپ سے نفرت کریں گے۔ پیارے دوستوں، امید ہے آپ کو ہمارے ناول کا 5th ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا نگہبان۔